बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले अहम खबरें आपके सामने रख दूं। जो तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर हुकूमत की ऑफ़र भी, इनके जलसे जुलूस का जो दबाव क्या काम करेगा, हालात किस तरफ जाएंगे, इसकी तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज का सिलसिला बड़ी कामयाबी से शुरू हो चुका है। पहला जलसा जिसमें 6 जमाती इत्तेहाद का ऐलान भी हो गया। तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में जलसे करने का ऐलान भी कर दिया। पशीन का कामयाब जलसा, बारिश में शदीद तूफ़ानी मौसम में, चमन में भी अजीमुल शान जलसा, और उसके साथ 21 अप्रैल को अब तख्ते पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान, वो भी अहम मामला है। खान के 3 केसेस, 15 तारीख का इद्दत मुकदमा है, साइफर है, और 17 को अलकादर ट्रस्ट है। 15, 16, 17 3 दिन। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अब हिकमत अमली तैयार कर रही है कि भारी तादाद में लोगों को पुरअमन अंदाज में अदालत में समाअत के वक्त कैसे लेके जाया जाए। खान की हिदायत पर तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं की जो वीडियो पैगामात कि उनके साथ क्या सलूक हुआ, डॉक्टर शीरी मज़ारी ने अब वो खामोशी तोड़ दी। मरियम नवाज का पंजाब पुलिस के खिलाफ क्रैक डाउन का सिलसिला, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फायज के जो फैसले जो फॉल्ट कैटेगरी में चले गए, ये बड़ा अहम मामला है। स्टैब्लिशमेंट के 2 बड़े लाडलों की लड़ाई, पाकिस्तान की मईशत इमरान खान से कैसे जुड़ी हुई है, किस तरह खान का एक दिन लाखों लोगों को रोजगार दे सकता था, ये ज़रा मैं आपको तफसील से बताता हूँ। IMF का कर्ज पैकेज जुमेरात को ख़त्म हो रहा है, और इस वक्त कोई कर्जा नहीं है। वज़ीर ख़जाना खाली ख़जाना लेकर इस वक्त वाशिंगटन पहुँच चुके हैं, और मशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा अहम बयान। इसके साथ साथ $1 अरब की अदायगी के बाद एक बड़ा स्कैंडल यूरो बॉन्ड का, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का प्रॉक्सी वार का मामला, दूसरी तरफ ईरान इसराइल का बड़ा मामला चौथे गेयर में, अब नाए हरमज़ में क्या हुआ, इन तमाम खबरों की तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन सबसे पहले जो तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान तहरीक का बाकायदा आगाज़, इसका जो पहला बड़ा कामयाब जलसा पशीन में आज आपने देख लिया। तहरीक इंसाफ की क़यादत, उसमें अब GDA के जलसे में शेर अफजल मरवत, उमर अयूब वहाँ भी गए, और चमन में जलसा था। अब इस तहरीक आइन के तहफ़्फ़ुज़ के मुतल्लिक जो मामला है, इसका नाम इसलिए रखा गया कि देखिए, तहरीक इंसाफ और आइन का तहफ़्फ़ुज़ एक ही मानी है। पाकिस्तानियों को जो आने वाला मुस्तकबिल है वो सिर्फ़ और सिर्फ आइन और कानून से जुड़ा हुआ है। जिन पाकिस्तानियों को सोशल मीडिया पर एक भरपूर कंपेन थी, एहतजाज क्यों नहीं करते, उठें, मामला करें, रिहाई करें, अब वो शुरू हो चुका है। जलसे जुलूस क्यों नहीं करते, मुतालबा पूरा हो चुका है। अब पाकिस्तान की कौम की बारी है शिरकत करके इस तहरीक को कामयाब करें, क्योंकि इसकी कामयाबी के साथ इमरान खान समेत तमाम लोगों की जेल की कैद जुड़ी हुई है। तमाम सोशल मीडिया पर लिखने वाले अब ज़रूर इसमें शिरकत करें, और देखें इसमें अब तमाम सियासी और भी जमातें शामिल होंगी। पशीन के जलसे में बड़ा ख़राब मौसम था, तहरीक इंसाफ की क़यादत को रोकने की भरपूर मुज़ाहमत थी, रुकावटें थी, लेकिन इन्होंने अपना इम्तहान पास किया। और एक बदकिस्मत वाक़या जो बलोचिस्तान और शकीई में कार्रवाई भी बड़ी डाली गई। ये कॉम्प्लेक्स पर हमला तो शहर से महज 3 किलोमीटर दूर है। दर्जनों मुसल्लह अफराद ने मरकज़ी शाहराह को रोका हुआ था। याद रखें, यहाँ पाकिस्तान की फ़ौज का असलिया डिपो कैंप भी है, और एक तकरीबन 1 किलोमीटर दूर एक बड़ी चौकी भी है, 1.5-2 किलोमीटर दूर एक मरकज़ी कैंप भी है। उसके बावजूद पहले रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया, फिर बाकायदा तौर पर मुसल्लह अफराद ने 2 घंटे पूरी शाहराह को रोक कर गाड़ियों की तलाशी ली, लेकिन उन्हें रोकने कोई नहीं आया। बड़ी तशवीशनाक बात है कि शनाख्ती कार्ड चेक किए, गाड़ियों से उतारा गया शनाख्ती कार्ड देखे, लेकिन वहाँ कोई इन्हें रोकने नहीं आया। हुकूमती पार्टी का एक साबिक रहनुमा MPA वाप पार्टी का, वो भी वहाँ था, उसने भागने की कोशिश की, गाड़ी उलट गई। ये साबका MPA था, इसलिए इस वाक़े को बाकायदा तौर पर हुकूमती अकाउंट से बहुत ज़्यादा उछाला भी जा रहा है, लेकिन बचाने कोई नहीं आया, ये याद रखें। पंजाब और बाकी जो सूबों में से जो लोग, अपनी 9 लोग पंजाब से, 3 दीगर सूबों से, इनकी भी आपको पता है जाने इसमें ज़ाया हो गई, शहीद हो गए लोग। मकसद बड़ा इसमें वाज़ह था कि तहरीक इंसाफ को इस प्रोटेस्ट में क़यादत को पहुँचने ना दिया जाए। ये बलोचिस्तान के हालात हैं, याद रखें। लेकिन तहरीक इंसाफ ने कामयाब जलसा किया और बता दिया कि अगर बलोचिस्तान के इन हालात में सियासी जलसे हो सकते हैं तो पंजाब में तो ऐसा कोई मामला ही नहीं। लेकिन पंजाब में मरियम नवाज की हुकूमत है। अब ये सब कुछ खान की बाकायदा हिदायत पर 6 जमातों की अपोजिशन का इत्तेहाद बना, सदर महमूद अचकज़ई को बनाया। अच्छा, यहाँ याद रखें, महमूद खान अचकज़ई को बनाने का एक बड़ा अहम मकसद, तहरीक इंसाफ ने मुज़ाहमत का भरपूर पैगाम भेजा है। ये सेनेट की निश्चित से तहरीक इंसाफ को नहीं दी गई, वहाँ खैबर पख्तूनख्वा का मामला। इस्टेब्लिशमेंट की ये पोजीशन थी कि महमूद अचकज़ई को उम्मीदवार नहीं आपने सदर का बनाना, लेकिन इमरान खान ने सदारती उम्मीदवार भी बनाया, और अब इन्हें 6 जमाती पोजीशन का सदर भी मुकर्रर किया। ये वाज़े पैगाम है, जवाब है कि जो डील दी जा रही थी, मुफाहमत के नाम पर काविश थी, बड़ी बड़ी ऑफरें की जा रही थी, वो तहरीक इंसाफ ने ठुकरा दी। ये साबित कर दिया है महमूद अचकज़ई को लगा के। ये जलसा कामयाब हुआ नाकाम, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस जलसे के फ़ौरन बाद तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान भर में जलसों का ऐलान कर दिया। अब जो एहतजाज की शिद्दत में इजाफा आप देखेंगे वो इन्हीं मामलात का नतीजा है। देखिए, जो अभी हालिया वाक़या बहावल नगर का हुआ, जिसमें 2 इदारों के दरमियान मामला
وہ محسن نقوی اور مریم نواز کی جنگ میں اس وجہ سے شدت بھی آ گئی. مریم نواز کی پہلی فائل بھی کھل گئی, وہ فارم 47 کی پیداوار ہے, سب جانتے ہیں. یہ الیکشن ہارے ہوئے اس لیے بلیک میل بھی ہو رہے ہیں. جو فوج اور پولیس کے درمیان معاملہ تھا اس کے بھی حالات بھی دیکھیں. وفاق مکمل طور پر محسن نقوی چھایا ہوا ہے. اور پنجاب میں مریم نواز کی کوشش ہے کہ وہ اپنے چچا اور خاندان کی جو سابقہ ٹیم ہے اسے استعمال کر کے پنجاب کو ٹھیک ٹھاک نوچ لیں. محسن نقوی ابھی پنجاب میں کام کر کے گیا, وہ یہ ساری ٹیم لے کے وفاق جانا چاہتا ہے. مریم نواز اب وہ بندے چھوڑنے پر تیار نہیں. اور پنجاب میں اس وقت فوج اور پولیس کا جو معاملہ ہوا اس میں اب مریم نواز کی سخت مخالفت ہے. اسی لیے مریم نواز نے پولیس کے اوپر کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع کر دیا. ایک بڑا اجلاس کیا, بجائے ایسے حالات میں کہ جب انہیں پولیس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تو انہوں نے اپنی ہی پولیس کے خلاف آپریشن شروع کر دیا کہ جو لوگ بول رہے ہیں, استعفے دے رہے ہیں, ان کی آواز بند کی جائے. پولیس میں کرپشن اور غیر پیشہ ورانہ روک تھام کے لیے بظاہر انہوں نے اسپیشل آڈٹ سسٹم بنایا کہ اس میں وہ الزامات ان اہلکاروں پر کہ ابھی جن اہلکاروں سے آپ کو پتہ ہے جن کے جرائم پیشہ لوگوں سے رابطے ہیں, اسپیشل کورٹ مارشل سسٹم اور اس کا اسپیشل بورڈ معاف کیجیے گا مریم نواز صاحبہ کے انڈر بنا اسپیشل آڈٹ سسٹم میں یہ ان پولیس افسران کے خلاف استعمال ہوگا. وہ سب جانتے ہیں کون سے پولیس افسران, ابھی حالیہ دنوں میں آپ کے سامنے وہ تصاویر ویڈیوز آ چکی ہیں. یہ بے رحمانہ آپریشن کہہ رہے ہیں کریں گے, پولیس کی آواز دبائیں گے. آئی جی پنجاب تو دیکھیں پہلے ہی ہار مان چکا ہے, اس نے سارا الزام سوشل میڈیا کو دے دیا اور ایک طرف انتظامی معاملات ان کے ہاتھ سے مکمل طور پر نکل چکے, یہ اب سب جانتے ہیں. دوسری طرف مریم نواز پراٹھے کے اندر انڈا لگا کر کھانا کیسے کھایا جاتا ہے, اس کی جس طرح فرانس کی ملکہ غربت میں جب لوگ روٹی نہیں کھا سکتے تو یہ کہتی تھی کیک کیوں نہیں کھا لیتے, یا ٹائٹینک جب ڈوب رہا تھا تو آپ دیکھیں اس وقت جو عمرا تھے, رئیس لوگ تھے, وہ میوزک سن رہے تھے. آج یہی حالت ہے, یہ انڈے پراٹھے پہ لگے ہوئے ہیں. تھوڑا انڈا پراٹھا میرے خیال میں پنجاب پولیس کو کھلا دے, لیکن شیر وہی آگ لگی ہے بستی میں اور بستی ہے اپنی مستی میں. پاکستان کے حالات اس وقت تباہ کن ہیں معیشت کے خاص طور پر. اس وقت تمام سیاسی رہنما, معیشت کے ماہرین, اسٹیبلشمنٹ کے سابقہ اور موجودہ طاقتور لوگ, خود حکومتی وزراء, امریکی تھنک ٹینک, دنیا بھر کا انٹرنیشنل میڈیا, بلومبرگ ٹائم, جس سب اخبارات آپ اٹھائیں, میڈیا اٹھائیں, آبزرورز اٹھائیں, یہ ایک بات پر متفق ہے کہ موجودہ حکومت چل نہیں سکتی. جی کا جانا ٹھہر چکا ہے, آج جائے یا کل, ٹائم فریم آپ کوئی بھی دے سکتے ہیں. ایک بے یقینی کی صورتحال ہے پورے پاکستان میں, امن و امان سے لے کر معیشت تک ہر طرف نحوست اور تباہی کا ڈیرا ہے. اور یہ حالات مزید بگڑیں گے کیونکہ آئی ایم ایف کا جو پیکج ہے جمعرات کو ختم ہو رہا ہے اور یہ مزید تباہی لائے گی. بدقسمتی سے دیکھیں ان کے پاس کوئی ایسا معاشی منصوبہ نہیں جو ملک کو دوبارہ چلانے کے قابل کر لے. تحریک انصاف کو آپ کو یاد ہوگا ابھی جو حکومت کی آفر کی بات ہے وہ رانا ثناء اللہ نے تصدیق کی ہے کہ پہلے بلاول زرداری اور خورشید شاہ بھی کر چکے ہیں کہ ہم حکومت بنانے میں تحریک انصاف کو ساتھ رکھنے پر تیار ہیں, مذاکرات اور بات چیت کے لیے تیار. لیکن دوسرے معنوں میں تحریک انصاف اگر اقتدار میں موجود نہیں ہے آج تو یہ جان لیں کہ تحریک انصاف کی قیادت اگر اقتدار چاہتی, عمران خان چاہتے تو وفاق میں پنجاب میں وزارتیں لے سکتے تھے. لیکن خان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کسی صورت میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا جنہوں نے مینڈیٹ چھینا, مینڈیٹ چوری کیا اور پھر اس آفر کو ٹھکرایا گیا. اب دوبارہ آفر کی جا رہی ہے کہ سینٹ کے انتخابات ٹھیک کر دیں گے, لیکن ایسا عمران خان تیار نہیں ہے اس پہ, کیونکہ سہولت کار جانتے ہیں کہ پاکستان کی قوم بھی جانتی ہے. اور دیکھیں عمران خان کی اہمیت کا آپ کو میں چھوٹی سی بات سے اندازہ کروں. خان کو انہوں نے عید پہ رہا کرنا تھا جو انہوں نے نہیں کیا, پوری معیشت بٹھا دی ہے. یقین کریں عید پر جیل میں عمران خان کو بند کرنے سے پاکستانیوں نے عید ہی نہیں منائی, کپڑے ہی نہیں خریدے, شاپنگ ہی نہیں کی. کراچی کے تاجروں کے انجمن کے جو رہنما اس کا بیان دیکھیں, کہہ رہا ہے خریداری صرف 40% ہوئی, 70% مال ابھی بھی پڑا جو دھرے کا دھرا رہ گیا. وجہ مہنگائی نہیں ہے, ورنہ عید پر آپ کو پتہ ہے مہنگائی کے باوجود لوگ خرچہ کرتے ہیں, چاہے غریب ہو امیر ہو. اس دفعہ نہ امیر نے نہ غریب نے عید کی شاپنگ نہیں کی. انہوں نے لوگوں نے خان کو عید کی نماز نہیں پڑھنے دی. جیل میں آپ کو پتہ ہے عوام نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا دیا کہ اور معیشت کس طرح بیٹھی. صرف اس سے نہیں بلکہ عید کی چھٹیوں پہ دیکھیں 5 چھٹیاں تھیں. اندرون ملک لوگ سیاح جو تھے سوات, کاغان, شمالی علاقہ جات جاتے تھے, اس دفعہ نہیں گئے. بیرونی دنیا سے ڈالر, ریال, ریمیٹنس آتی تھی. 1 کروڑ پاکستانی دنیا بھر میں عید میں پیسے بھیجتے تھے زیادہ. آپ اندازہ کریں اپریل 2022 میں خان کی حکومت میں آخری مہینے میں جب عدم اعتماد آئی تو اس مہینے میں صرف پاکستانیوں نے 3.1 ارب ڈالر ریمیٹنس بھیجی. پھر یہ سلسلہ گرتے گرتے 13% ہر سال کمی ہو رہی ہے. 36 ارب ڈالر خان کے دور میں تھے اور اب 2024 کے آخر میں تخمینہ ہے کہ 18 ارب ڈالر رہ جائیں گے. خان کی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ پیسے نہیں بھیجے. 18 ارب ڈالر کی میں بات کروں. اب آئی ایم ایف سے وزیر خزانہ پیسے مانگنے جا رہے ہیں. ایک تو تجارتی خسارہ ہے, مہنگائی ہے, روپے کی قدر گر رہی ہے, اوپر سے آئی ایم ایف کا پیکج اور وہ جو شرائط ہے. اور ابھی جو سب سے بڑھ کر دیکھیں انہوں نے 2014 کے بانڈ ایشو کیے تھے, اس مہینے میچور ہو گئے ہیں, بلکہ ان کی ادائیگی 1 ارب ڈالر کر دی. اسٹیٹ بینک نے رپورٹ دی.
اب دیکھیں یہ جو یورو بانڈ پاکستان کی تاریخ کا سب سے مہنگا ترین سکینڈل $1 ارب 8% پروفٹ پہ انہوں نے جاری کیے تھے، جس پر تمام معاشی ماہرین منع کرتے ساکھدار کو کہ مت کرو. یہ ہندوستان نے ہمارے پڑوس میں اسی طرح کے بانڈ 2.7% پہ مارکیٹ میں نکالے تھے، لیکن انہوں نے 8% کر دیا اس کا پروفٹ. ترکی نے بھی اس وقت لینے سے انکار کر دیا. جب یہ بانڈ لانچ ہوئے، مزے کی بات، 3 بزنس مین مافیا جو پاکستان سے 19 ارب روپیہ انہوں نے پاکستان سے باہر بھیجا اور یہ بانڈ خریدے. یہ لاہور DHA کے، یہ علیم خان جیسے تمام پراپرٹی مافیا لوگ، انہیں سامنے فرنٹ مین رکھ کے یہ بانڈ خریدے گئے اور 8% پروفٹ کما لیا گیا. اب پیسہ انہیں کل ادائیگی کی صورت میں مل جائے گا آج یا کل. ان پیسوں سے دبئی میں پراپرٹیاں خرید کر یہ پاکستان کو دیوالیہ پن کی طرف لے جانے والا پورا معاملہ زر مبادلہ کے ذخائر میں $1 ارب ویسے ہی کم ہو جائے گا. اور IMF کا پروگرام جو جمعرات کو میں نے کہا ختم ہوا، پچھلا قرضہ بھی ختم ہوا، نیا پروگرام خطرناک شرائط پہ، جس میں خود شہباز شریف کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتا کون سی شرائط منوا رہے ہیں، کہاں کہاں دستخط کروا رہے ہیں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا دعا بس تسلیم کرو. اچھا، آخر میں جو معاملہ وہ ایران افغانستان پاکستان کے معاملے پر، ایک تو ابھی ایران نے ابنائے ہرمز میں اسرائیل کے خلاف جو پرتگال کا تجارتی جہاز MSEAز اس کو اپنی تحویل میں لے لیا، اور ایران میں ہالینڈ سمیت تمام سفارتخانے بھی بند ہو رہے ہیں. CNN کی رپورٹ ہے کہ ایران جو اپنے فوجی اثاثوں کو منتقل کر رہا ہے، جس میں بڑے ہوائی جہاز ہیں، کروز میزائل ہیں، یہ سارے شامل ہیں. اور اسرائیل نے مغربی کنارے پر بمباری کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے. لیکن امت مسلمہ کے رہنما آپ کو پتہ ہے بغیرتی کو شربت پہ گھول کر پی کے بیٹھے ہوئے ہیں، شرم غیرت ان میں ہے نہیں. اب دیکھیں پاکستان میں لوگ اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ ایران حملہ کرے گا یا نہیں کرے گا، اور اگر کرے گا تو ہم اس کے ساتھ پاکستان دے گا یا نیوٹرل رہے گا. آپ یہ دیکھ لیں کہ اس وقت اسلامی ملک کون کون سے ایران کے ساتھ ہوں گے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور جہاں تک اسرائیل کا ساتھ دیں گا تو مجھے تو خطرہ ہے یہ لوگ اسرائیل کا ساتھ دیں گے، اور یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے. دیکھیں ماضی میں جنرل ضیاء الحق اس وقت بریگیڈیئر تھا، بلیک فرائیڈے آپ گوگل کریں ذرا، کس طرح اردن کے حکمران نے اسے بلایا اور وہاں 25,000 فلسطینیوں کی شہادتوں کا الزام ان پہ لگایا. اب یہ سارا معاملہ بلیک فرائیڈے کے نام سے پڑھ سکتے ہیں جب ضیاء بریگیڈیئر تھا. تو آج ایران کے معاملے میں کیوں نہیں ساتھ دیں گے؟ ایران کو تو یہ خطرہ ہے کہ اپنا ایئر بیس بلوچستان ان کو نہ دے دے. وہ اسی لیے بات چیت کرنے کے لیے 22 اپریل کو ایرانی صدر آ رہا ہے، اور ایران، افغانستان اور پاکستان اس وقت تینوں اپنی اپنی پراکسیز بھی استعمال کر رہے ہیں. آپ یہ بھی یاد رکھیں، اور ایک دوسرے کے خلاف بھی کر رہے ہیں. پاکستان کا ایران کے ساتھ تقریباً جنگ آپ کو پتہ ہے تیار تھی، افغانستان کے ساتھ بھی جنگ تقریباً تیار ہے، بلکہ ایران کے ساتھ تو ہو چکی تھی. افغانستان کے ساتھ حالات تقریباً جنگ والے ہیں، ان کے ابھی ریفیوجیز کو نکالنے کا، مہاجرین کا سلسلہ جاری ہے. ایسے مرحلے میں اسرائیل کے حملے کی کون تائید کرے گا، کون مخالفت کرے گا، یہ اور کون سے اسلامی ملک ممالک ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ حال یہ کہ یہ اپنا تیل ایک دن کے لیے بند نہیں کر سکتے، ان کے لیے وہ جنگ میں کیا شرکت کرے گا. تجارت ابھی ترکی نے ایک ہفتہ پہلے بند کی ہے. تو ایران یہ سارے معاملات جانتا ہے کہ اگر جنگ شروع ہوئی تو ارد گرد کے ممالک نے اس کا حشر نشر کر دینا ہے، باقیوں نے اسی طرح کھڑے ہو کے تماشا دیکھنا ہے جس طرح وہ فلسطین کا دیکھتے رہے. تو اس لیے وہ بڑا سوچ سمجھ کر کیلکولیٹڈ رسک کرتے ہیں. ہر ملک کو اپنی سلامتی کا پتہ ہے، اور ایرانی جو ہے وہ اس معاملے کو اس طرح بھی دیکھ رہے ہیں کہ خطے میں کون کون سے ممالک کہاں کہاں سے ان کی مدد کر سکتے ہیں اور کہاں کہاں سے مخالفت کر سکتے ہیں، کون کون اپنا سکور سیٹل کر سکتا ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے یہ ایک مسلکی معاملہ بھی بن جائے گا. بدقسمتی سے مسلمان پیسے ہی تقسیم ہونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس طرح کے معاملے میں فوراً تقسیم ہو جائیں گے، نیوٹرل بھی ہو جائیں گے کچھ، اور کچھ ان کا ساتھ کہیں کچھ مخالفت میں چلے جائیں گے. تو ایران کو پتہ ہے ان تمام چیزوں کو سوچ سمجھ کر وہ کر رہے ہیں کہ اس سارے معاملے کو کیا وہ پراکسیز کی مدد سے ان تمام ممالک. اور یہاں پہ دیکھیں لوگ یہاں تک کہتے ہیں جی کہ ایران جو ہے وہ خالی خولی دھمکیاں لگاتا ہے، کیوں نہیں کر. حالانکہ پاکستان اس وقت دنیا کی 5ویں بڑی فوج ہے، 5ویں یا 8ویں فوج ہے، 8ویں بڑی فوج ہے دنیا کی، جس کے پاس ایٹمی ٹیکنالوجی، اور پاکستان دنیا کا وہ واحد اسلامی ملک ہے. اور اتنی بڑی طاقتور ہماری فوج، ماشاءاللہ عظیم فوج، آپ کو پتہ ہے عظیم العظیم فوج، عظیم الشان فوج. لیکن اسرائیل کے معاملے پر یہ کبھی آپ کو کوئی سٹیٹمنٹ نظر آئی ہو، کوئی بیان نظر آیا ہو، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، کوئی دھمکی دی گئی ہو؟ کبھی بھی نہیں. ایران چلیں جھوٹے آپ کہہ لیں، سب سمجھ لیں کہ جھوٹ نورا کشتی ہے، جھوٹی وارداتیں، لیکن کبھی ان کے جہاز پکڑ لیتے ہیں، کبھی وہ حملے کرتے ہیں، کبھی پراکسی سے لڑتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ان کی فوجیوں کی اطلاعات نہیں آتی کہ کتنے لوگ ہیں. ذرا گوگل پہ جا کے پڑھیں تو صحیح، انڈیپینڈنٹ میڈیا آپ کو پوری تفصیل دے دے گا، اور الجزیرہ دے دے گا آپ کو، جو قطر کا چینل ہے، وہاں پہ آپ کو بہت کچھ مل جائے گا کہ کیا کیا کر چکے ہیں. لیکن معاملہ یہ نہیں کہ انہوں نے کیا کیا نہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، یہ بڑا اہم معاملہ ہے. آپ کو کتنے رہنما پاکستان میں، نواز شریف صاحب 3 بار وزیر اعظم رہے، کتنی سٹیٹمنٹ آپ نے ان کے منہ سے سنی، شہباز شریف کے منہ سے کتنی سٹیٹمنٹ سنی آپ نے. پاکستان دنیا کا 5واں بڑا لارجسٹ کنٹری ہے، کتنی ہم نے ان کی، میں نے تو اسرائیل کی اس میں آپ کو پتہ مظاہرے میں کہا کہ 24 کروڑ پاکستانی آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، عوام بالکل کھڑی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن حکمران ہمارے کہاں ہیں، ہماری پاک فوج کے لوگ کہاں ہیں؟ یہ سارا معاملہ بڑا اہم ہے. تو ایسے میں ہم دوسرے ممالک کو دیکھ کے کہیں جی چلو چڑھ جاؤ آپ، تو وہ اپنا معاملہ وہ جانتے ہیں کیا کرنا ہے، اور وہ اپنے معاملات کو بہتر سمجھتے ہیں. ہر ایک اپنے حالات ہیں. اب ایک ایسے حالات میں جہاں پر 40 سال کی پہلے سے پابندیاں لگی ہیں، وہ ابھی تک کھڑے ہیں، لڑ رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، جس انداز میں بھی کر رہے ہیں، وہ اپنا ان کا موقف ہے. لیکن
امت مسلمہ کہاں کھڑی ہے؟ مجھے اس چیز کا افسوس ہے۔ آخر میں ڈاکٹر شیریں مزاری کی خبر ہے کہ وہ مجھے یاد آ گیا، ڈاکٹر شیریں مزاری نے جو بھی اپنی سائلنس توڑی ہے وہ یہی توڑی ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا۔ لیکن یہ اب چونکہ ہم لوگ انسینسٹیو ہو چکے ہیں، یہ سن کے ساری پاکستان کی قوم کو اب یہ واقعات اتنے بڑے نظر نہیں آتے، روزانہ سنتے ہیں تو اب یہ آہستہ آہستہ ہم عادی ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے ان معاملات میں اب اس طرح کی آپ کو شدت نظر نہیں آئے گی، لیکن اصل معاملہ پاکستان کی قوم جو بار بار احتجاج کی بات کرتی تھی، احتجاج شروع ہو گئے، اب آپ کی باری ہے۔ اب ہم نے بھی سوشل میڈیا کو چھوڑ کے، اور ایک اور بڑی اہم بات جو بھی انٹرنیٹ یہ بند کر رہے ہیں پشاور میں 10 بجے سے صبح 6 بجے تک، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ یہ طاقتور لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ اگر آپ نے پاکستان کی عوام کو انگیجمنٹ روک دی، اگر وہ لوگ انٹرنیٹ پر نہ ہوئے، وہ فارغ بیٹھے ہوئے، تو وہ پھر سڑکوں پر ہوں گے، اور وہ سڑکوں پر ہوئے تو پھر آپ کے لیے معاملہ زیادہ خراب ہوگا۔ تو آپ لوگوں کو باہر نکالنے کی خود کوشش کر رہے ہیں جو نہیں نکل رہے، وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اپنا غصہ نکال دیتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں باہر سڑکوں پر آئیں، احتجاج کریں، تو آپ کی مرضی۔ بہرحال اگلے انٹرویو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔